बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैगाम रमज़ान सेरी की इस स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज जो हमने मौजू का इंतखाब किया है वो झूठ, गीबत, रियाकारी और तकब्बुर है। इस पे आज हम बात करेंगे। और इस गुलदस्ते में जो शामिल है वो नो डाउट अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त से नवाजा है। इसमें हमारे ताजिर बिरादरी से भी वाबस्ता लोग हैं, NGOs के लोग भी हैं और मोटिवेशन स्पीकर भी है, मुफ्ती साहब भी है और सना ख्वां भी है। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ भी करेंगे और उनसे कलाम भी सुनेंगे। तो आगाज़ करता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमद उस खालिक दो जहाँ की जो ज़ाहिर को भी देखता है और बातिन से भी बाखबर है। और दुरूद व सलाम उस हादी बरक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्होंने हमें अखलाक के आला दर्जे पर फाइज किया। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज पैगाम रमज़ान की इस नशिस्त में हम इस खामोश कातलों को ज़िक्र करेंगे जो हमारी इबादतों को दीमक की तरह चाट जाते हैं। हम रोज़े तो रखते हैं मगर क्या हमारी ज़बान झूठ से पाक है? हम सजदे तो करते हैं मगर क्या हमारे दिल तकब्बुर से साफ़ हैं? आज हम बात करेंगे झूठ, गीबत, तकब्बुर और रियाकारी की, वो चार बीमारियां जो एक बने बनाए नेक इंसान को खोखला कर देती हैं। ज़बान पर झूठ है, गीबत का रोग है, ये कैसा बंदगी का अजब ये सोग है। तकब्बुर की अना है, रियाकारी दिखावा, नेकी की बुनियाद में है झूठा ये दावा। नाज़रीन, हम सहर व इफ्तार के पाबंद हैं मगर क्या हम ज़बान के रोज़े से वाकिफ़ है? हम खैरात तो करते हैं मगर क्या इसमें दिखावे की मिलावट तो नहीं? हम खुद को पारसा तो समझते हैं मगर क्या हमारे लहजों में तकब्बर की बू तो नहीं? क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी गीबतें हमारे रोज़ों की मिठास क्यों छीन लेती है? क्या हमारी रियाकारी दिखावा हमारे सदकात और खैरात को ज़ाया तो नहीं कर रहे? रमज़ान तो आया है दिलों की सफाई के लिए मगर क्या हमने अपने अंदर के इन बूतों को पाश किया? आज हम अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से पूछेंगे कि इन चारों बड़े गुनाहों से निजात का अमली तरीका क्या है। क्या रमज़ान के इन अयाम में हम अपनी ज़बान और दिल को इन गंदगियों से पाक कर सकते हैं? मैं हूं आपका मेज़बान सलीम साथियानी और मेरे हमरा मौजूद है इल्म व बसीरत के वो मीनार जो आज हमें उन बुराइयों से दूर होने का रास्ता दिखाएंगे। तो आइए अपने बातिन की सफाई का आगाज़ करते हैं और अपने इस प्रोग्राम पैगाम रमज़ान के अंदर उन हजरात से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जो किसी का सानी नहीं रखते। मुसलसल आप हमारे प्रोग्रामों के अंदर इन्हें देख रहे हैं। ये हमारे साथ मोटिवेशन स्पीकर भी है, उलमाए कराम भी है और जो इस हवाले से जो भी बातें होती है वो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर भी हम आपसे मुंसलिक है और जिस तरीके से आप सोशल मीडिया के ऊपर हमारे साथ अटैच है, जिस तरह आप हमें अपने सवालात भेज रहे हैं और जिस तरह आप हमारे इस प्रोग्राम को लाइक करें, हम आपके इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं। आप पैगाम रमज़ान के पेज पर जाए, उसमें कमेंट्स करें और जो सोशल मीडिया का हमारा जो पैनल बना हुआ उस पर आप सवालात भी भेज सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा कुछ देर के लिए इजाज़त और कुछ ही देर में फिर आपको ज्वाइन करते हैं पैगाम रमज़ान की सेरी ट्रांसमिशन में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर,
دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے تر گئے زبانیں حمد خدا سے تر گئے زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھا صفار مروہ بھی دیکھا دیکھا صفار مروہ بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا دیکھا روائک سروں کا سمندر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم، ہم موجود ہیں پیغام رمضان، ہماری خاص سحری ٹرانسمیشن۔ آج ہم ایسے ٹاپک پہ، ایسے موضوع پہ بات کرنے والے ہیں جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ اچھا یاسمین، ہم نے یہ جو موضوع چنا ہے ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کے ہمارے پاس جو سوشل میڈیا کے اوپر کہ اس کے اوپر بات کریں، آپ نے ماشاءاللہ اس پہ تو بات کر لی، اس پہ تو بات کر لی، تو آج جو ہم نے بالکل منتخب کیا سوشل میڈیا کی ہماری جو آڈینس ہمیں روزانہ دیکھ رہی ہے، یہ موضوع انہی کی طرف سے آیا ہے کہ ہم اس پہ بات کریں۔ جھوٹ، تکبر، غیبت اور ریاکاری۔ کیا بات ہے، یہ ایسی چار چیزیں ہیں جن کو ہم بہت معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم اس پروگرام میں آج جانیں گے کہ ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں، اپنی زندگیوں کو کیسے اس رمضان کے مہینے میں بہتر بنا سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی کیسے غور کرنا۔ ذرا انٹروڈکشن ہو جائے۔ بالکل، ہمارے ساتھ جو آج مہمان ہیں سید محمد دانیال شاہ جیلانی، وائس پریزیڈنٹ جیلانی ویلفیئر ایسوسی ایشن، بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے۔ اس کے ساتھ ہمارے ایک خاص مہمان عتیق میر صاحب، اور پریزیڈنٹ آل کراچی تاجر ایسوسی ایشن کی طرف سے، بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ اور روزانہ آپ ہمارے پینلسٹ کو دیکھ رہے ہیں، خوبصورت پہ خوبصورت ہوتے چلے جا رہے ہیں، آج بھی مزید خوبصورت لگ رہے ہیں ہم سب سے، لیکن راز ابھی تک نہیں بتا رہے۔ میں کوشش کروں گی یہ سحری ٹرانسمیشن ختم ہونے سے پہلے یہ اپنی خوبصورتی کا راز بتا دیں ہمیں۔ ہمارے ساتھ ہے ندیم مولوی صاحب جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور اپنی خوبصورتی سے ہمیں روزانہ موٹیویٹ ضرور کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جن کو آپ بہت سننا چاہتے ہیں، اور سلیم بھائی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے سوشل میڈیا پہ ماشاءاللہ لوگ اتنے سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب سے یہ سوال کریں، اس کا جواب، تو آج ہم وہ بھی لیں گے۔ اور ہمارے ساتھ آپ کے دل عزیز مفتی محسن الزما جو اسلامک اسکالر اور آئی ٹی کنسلٹنٹ ہے، جو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے، ہمیں روزانہ اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں، بہت شکریہ۔ اور ہم جانیں گے کہ آج ان چیزوں سے ہم اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ کیا محسن بھائی ایسا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہماری بہتری کے لیے آیا ہے؟ بالکل ساری بات یہ کہ جیسے چار چیزیں آپ آج بہت خوبصورت آپ نے موضوع کیا، لعلکم تتقون، جو نچوڑ ہے رمضان کے مقصد کا، وہ انہی باتوں سے کہ یہ جو بیماریاں ہیں، یہ جو گناہ کبیرہ جس کو ہم صغیرہ سمجھتے ہیں،
ان کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ بیماریاں ہی اصل جب یہ ختم ہو جاتی ہیں تو بندے کے اندر تقویٰ، پرہیزگاری اور گناہوں سے بچنے کی عادت ہوتی ہے. بالکل. جی اچھا، میں عتیق صاحب کی طرف آتا ہوں کہ نو ڈاؤٹ عتیق صاحب کیا کہتے ہیں، یاسمین آپ نے ایک چھوٹا سا تعارف کرا دیا عتیق صاحب کا کہ کیونکہ وہ یہ آل بہت سٹی بڑے ہیں. تاجر اتحاد کے چیئرمین ہیں، صدر ہیں، جو بھی ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے ماضی کے اگر 10 15 20 سال کی طرف میں لے کے جاؤں تو یہ وہی لوگ تھے جو ایک لیڈر کی حیثیت سے ہمارے کراچی کو لیڈ کرے تھے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تاجر برادری کی بات کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ، بے دڑ ہو کے اور نڈر انداز کے اندر. اور وہ سب چیزیں عیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاجر اس وقت کہاں کھڑا ہوا اور یکجہتی کیوں نہیں ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. اور اللہ نے بہت عزت سے نوازا اور مختلف نجی چینلوں پر بھی آپ دیکھتے ہیں جب بھی کوئی حالات، کوئی بھی ایسوسی ایشن کے کسی بھی حادثات کی بات آتی ہے تو آپ انہیں اسکرین کے اوپر ضرور دیکھتے ہیں. عتیق میر صاحب ماشاءاللہ، میں نے آپ کو آج 9ویں روزے کے اندر اس لیے مدعو کیا، 9 سے 10ویں سحری جائے گی ہماری، اس لیے مدعو کیا کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ 8-10 دن گزر جائے تو پھر ہم جو ہے وہ سارا جائزہ دیکھے کہ کراچی کہاں کھڑا ہوا ہے اس وقت بزنس کے حوالے سے. ماضی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ماضی کے اندر کراچی کے اندر کیا چیزیں تھی اور 10 دن کے بعد اب کیا امپرومنٹ آ رہی. کچھ مارکیٹوں میں رش ہونا شروع ہوگا، نہیں ہوگا، یا وہی حالات کیسے دیکھتے؟ کچھ حکومت کی پالیسیاں کیسی دکھا رہی ہے یہ منظر؟ دیکھیں، جہاں تک عید کا تہوار ہے، وہ ہر گھر میں لوگ اپنے بچوں کو عید کے دن خوش دیکھنا چاہتے ہیں، بالکل. ان کے نئے کپڑے. اور یہ عید کی خوشی بھی ہے. رمضان کے روزوں کے بعد جب عید کا دن آتا ہے تو وہ گویا کوئی حاصل ہے روزوں کے مبارک دنوں کا. تو لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر سال میں جو بڑھتا ہوا جو ایک افسوسناک پہلو دیکھتا ہوں، لوگوں کی قوت خرید کم ہوتی چلی جا رہی ہے. جب قوت خرید کم ہوتی ہے پھر لوگ اپنی نان نفقے تک محدود ہو جاتے ہیں، پھر فاضل اخراجات وہ نہیں کیے جاتے. اب عید کی جو خریداری ہے وہ فاضل اخراجات نہیں ہے، اس کے لیے لوگ قرض بھی لیتے ہیں، جہاں ملازم ہیں وہاں ایڈوانس بھی لیتے ہیں. اس کے علاوہ وہ محدود بھی کرتے تھے. مثال کے طور پہ میں دیکھتا تھا ایک زمانے میں 2-2 3-3 سوٹ خواتین خریدتی تھی، بچوں کے لیے بھی اسی طرح. اب ایک پر بھی اکتفا کرتے ہیں، کئی گھرانے ایسے ہیں. اور ایسا بھی ہے کہ پورے گھر میں وہ سوچتے ہیں کہ چلو بچوں کو خوش دیکھ لیں گے، بچوں کے لیے خریداری ہے. تو اب بہت زیادہ فکر انگیز صورتحال ہے. اچھا، جب یہ معاملہ ہوتا ہے تاجر اپنے ریٹ کتنے کم کرے؟ کیونکہ دیکھیں ایک چلتی ہوئی مارکیٹ میں، ایک بھری ہوئی مارکیٹ میں جہاں رش ہوتا ہے بہت زیادہ، تو خریدار کو بھی شیطان بہکاتا ہے کہ لوٹ لیں، قیمتیں بڑھا دیں. جس طرح پھلوں پہ آپ دیکھتے ہو ایسے ہی ہے. تو وہ چونکہ لوگ وہ کوشش کرتا ہے کہ اس نے جو مال جمع کیا ہے یا جو اسٹاک ہے وہ بک جائے، تو وہ اپنی قیمتیں بھی کم کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود میں نے دیکھا کہ آج سے 3 سال پہلے جو جیسے 3 یا 4 ہزار روپے کا جو ایک لیڈیز سوٹ تھا وہ لوگ سستا سمجھ کے وہ خرید رہے تھے. آج 2000 کے سوٹ کو بھی خواتین کہتی ہیں اس سے کم قیمت کا ہو تو دکھائیں. ایسے ہی ہے. تو معاملات تو دیکھیں اب بہت زیادہ گمبھیر ہیں. اور اس کی وجہ ظاہر سی بات ہے کہ جو بنیادی چیزیں ہیں جیسے پیٹرول ہے، بجلی ہے، گیس یا ڈالر کی قیمتیں ہیں، یہ اس وقت جو دنیا کے بدلتے ہوئے اقتصادی حالات ہیں، اسے پاکستان میں چونکہ ایسا کوئی اقتصادی انقلاب نہیں آیا، کوئی ایسا بدلاؤ نہیں لا سکے کہ جس میں لوگ کچھ سکھ کا سانس لیں. آج بھی لوگ بجلی کے بلوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں، آج بھی لوگوں کے لیے پیٹرول ایک مہنگا آئٹم ہے. تو نہیں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ جیسے اگر آپ لسٹیں ہم جاتے ہیں ٹھیلوں والوں کے پاس، اس کے پاس، تو لسٹیں آوازہ تو نہیں کرتے، کہتے کہ ہم کیا کریں. ابھی ایک کے پاس میں وہ لینے گیا، بولے یار آپ لوگ ہی ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں، 200 روپے اگر ہم نے زیادہ لے لیے تو کیا ہوا، ہمارے بھی تو بچے ہیں، ہمارے بھی تو یہ حکومت جو لسٹ نکالتی ہے اس کے اندر کیا ایسی چیزیں سامنے نہیں آتی؟ کیا اس کے اوپر آپ کیسے کہیں گے کہ یہ صحیح ہے، غلط ہے کیا؟ دیکھیں، جو ادارے قیمتوں کا جائزہ لیتے ہیں یا وہ بازار کا سروے کرتے ہیں، بنیادی غلطی تو یہ کرتے ہیں کہ وہ وہاں
کاروائیاں نہیں کرتے جہاں سے یہ مال چلتا ہے، جیسے سبزی منڈی ہے، آڑتی ہیں، ہول سیلرز ہیں، مڈل مین ہیں، ان پر ہاتھ ڈالنا چاہیے جہاں سے یہ سامان نکلتا ہے۔ جہاں پر سامان. تو یہ ایسا ہی جیسے جڑ تو قائم رہے اور پتے درخت کے جھاڑ دیے جائیں، تو درخت تو اپنی جگہ موجود ہے. کتنی بھی کاروائیاں کر لیں لیکن کوئی بھی چیز اس کی قیمت تو کم نہیں ہوئی. تو ان کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ آپ نے بہت ساری دکانیں سیل کر دی، بہت سارے پھل والوں کو سزائیں بھی دے دی، لیکن کچھ ریزرو کو جیل بھی بھجوا دیا، لیکن عوام تو مہنگا سامان خرید رہی ہے. تو اس کے پیچھے سبب بھی تو تلاش کرنا چاہیے. تو وہ بھی اپنا مختصر سا ایک فرض کہ میڈیا چونکہ تنقید کرتا ہے تو وہ دکھاتے ہیں کہ ہم مطلب نے وہ خانہ مارکیٹ پوری کا آپ کی جائزہ نظر لیا. آپ کے کہنے کے مطابق وہ خانہ پوری کر رہے ہیں. خانہ پوری کرتے ہیں، اور بیشتر تو دیکھیں اس رنگ میں رنگ چکے ہیں. جیسے یہ تجاوزات کے خلاف جو کاروائیاں ہو رہی ہیں، اس قافلے میں جو ایک مجسٹریٹ کے ساتھ چلتا ہے 90% وہ لوگ ہوتے ہیں جو بینیفیشری ہوتے ہیں تجاوزات کے، یا یہ سڑکوں پہ جو سامان لگتا ہے. دانیال آپ ماشاءاللہ ان دنوں کچھ افطار کا میرا خیال ہے دسترخوان بھی لگا رہے ہیں. یہ جیلانی ویلفیئر ماشاءاللہ کر کیا رہا ہے اور کب سے یہ قائم تھا اور کیا کیا اس کے اندر آپ لوگ چیزیں کر رہے ہیں؟ اچھا، جیلانی ویلفیئر کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتا دوں تو جیلانی ویلفیئر جو سٹارٹ ہوئی تھی وہ سٹارٹ ہوئی 2007 میں، اور اس کو سٹارٹ کرنے والی تھی میری گرینڈ مدر سیدہ قمر النساء شاہ، جو کہ قمر آپا کے نام سے بھی بڑی جانی جاتی تھیں، اور مختلف سوشل ورک میں اور سوشل کیا کام کرنے کا ان کو شروع سے ایک شوق تھا، ان کا پیشن تھا. تو وہ انہوں نے ایک کارواں سٹارٹ کیا تھا، بلکہ ایک زمانے میں رنگون والا ہال کے اندر 2012 13 14 اس میں اندر 100 بچیوں کی 150 بچیوں کی اجتماعی شادی ہوتی تھی. ویری گڈ. تو ان کے اندر ان کا جتنا جہیز اور سارا دینا کرنا وہ ساری ہماری دادی کر رہی ہوتی تھی. اچھا، یہ سٹارٹ تو انہوں نے اس وقت کیا تھا، لیکن اس دوران ہم لوگ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے تھے اپنے گھر کے اندر. اس دوران ہم اپنے گھر کے اندر دیکھ رہے ہوتے تھے بچپن سے ہی کہ دادی یہ کام کر رہی ہیں اور سب کچھ وہ ہماری نظروں کے سامنے تھا، لیکن ہم اپنی ظاہر پڑھائی میں سب چیزوں میں لگے ہوتے تھے. والد صاحب ہمارے دادی کے ساتھ ہی ہوتے تھے اور انہی کی سربراہی ہے. تو اس کے اندر پھر اس کو ساتھ لیتے چلتے چلتے دادی کا بھی ہماری ریسنٹلی 2 سال پہلے کیا کہتے ہیں اس دنیا سے فانی ہوا، کیا کہتے ہیں وہ. تو اس کے بعد پھر والد صاحب نے اس چیز کو آگے جتنا ہو سکا اس کو آگے لے کے چلتے رہے. پھر اس میں ہم نے بھی ساتھ والد صاحب کے اس کو جوائن کیا، اور جہاں تک ہم سے ہوتا ہے ہم اس کو بہتر سے بہتر کر کے ہر سال اس میں بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں. اور دسترخوان کا جہاں تک سوال ہے، وہ دسترخوان یہ پچھلے 7 سال سے ہم لگا رہے ہیں، یہ 8واں سال ہے ہمارا. اور ڈیلی الحمدللہ جو آ کے افطاری کرنا چاہے، ہم 200 250 بندہ آ کے افطاری کر رہا ہوتا ہے. باقی اس کے علاوہ جو یوزلی ہمارا 11 مہینے کے اندر ہمارے 2 ہیلتھ سینٹر ہیں، جو کہ ایک ہاکس بے کے اندر ہے اور ایک کماڑی میں. وہاں پہ ہم فری کنسلٹیشن دے رہے ہوتے ہیں بچوں کو بچیوں کو، جو بھی وہاں پہ آنا چاہے، فزیشین گائنی سے ریلیٹڈ میٹرنٹی سے ہیلتھ کیئر سینٹر ہم نے وہاں پہ اسٹیبلش کیے ہیں، جو کہ صبح سے لے کر دوپہر تک چل رہا ہوتا ہے. فری ٹریٹمنٹ وہاں پہ ہمارے پاس 3 قسم کے ماڈیول ہیں. ایک فری والا ماڈیول ہے، وہ اس کے اندر یہ ہے کہ بیسکلی جو اگر نہیں افورڈ کر سکتا تو وہ ایک جائزہ فارم جیسے ہوتا ہے. اسی طرح مفتی صاحب کی ایک ہم نے بھی سربراہی رکھی ہوئی ہے مولانا تقی عثمانی صاحب سے، ان سے ہم نے شریعہ ایڈوائزر ہیں وہ ہمارے، جی وہ ہمارے شریعہ ایڈوائزر ہیں. تو ان کی رہنمائی کے اندر ہم اس چیز کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں جو فری والا ہے. باقی اس کے علاوہ ہم نے ایک صرف 50 روپیز کی پرچی اور ایک 100 روپے کی رکھی ہوئی ہے، جس کے اندر آپ کا فری چیک اپ اور الٹرا ساؤنڈ اور جو آپ کے بیسک CBC ٹیسٹ اور جو لیب ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ہم وہاں پہ کر آپ سے رہے ہیں. اور بھی مزید بات کریں گے ماشاءاللہ جس طریقے سے وہ کرے، پھر سب ایکٹیویٹیز کے حوالے سے معلوم کریں گے. اسنین سے ہم کون سا کلام سنیں گے؟ اسنین آپ بتائیں کون سا کلام؟ مدینے کے حوالے سے کلام سنانا چاہوں گا، کیونکہ رمضان میں مدینے کی یاد بھی بہت آتی ہے. کیا بات ہے، سنائیں. شاعر نے کہا مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل
کیا کہنے ہیں؟ مجھ سے پہلے جا رہا ہے اور یہ چکی سیدہ سیدہ طیبہ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے اور نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں سبحان اللہ. نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے اور میرا دل بھی سبحان اللہ. تو اپنے ساتھ لے جا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا اکیلا کیوں مدینے جا رہا سبحان اللہ ماشاء اللہ. بڑا پیارا ندیم کلام. بھائی میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی. جیسے ہم نے شروع میں بات کی کہ ہمارا موضوع آج ایسا ہے جس میں بہت سارے سوالات نکلتے ہیں اور ہماری اسپیشلی آڈینس کی طرف سے یہ آیا ہے سوشل میڈیا کی طرف سے. ہم آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے ریاکاری کا. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں نیکی کا کام کریں گے لیکن تصویر ڈال کے پہلے اس کی ویڈیو بنا کے وہ ڈال دیں دکھا دیں. کیا کہنا چاہیں گے یہ کیسا ہے؟ ندیم بھائی اس سے پہلے کہ تسلسل سے آپ کی ساری گفتگو سنیں اشارہ بریک کو اور بریک کے بعد آ کے پھر آپ سے جواب لیں گے. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. محسوس کرو رمضان پیغام رمضان محسوس کرو. ایک مرتبہ پھر پیغام رمضان کی اس خوبصورت سی ٹرانسمیشن میں جہاں یہ دیکھا جا رہا انہیں خوش آمدید کہتا ہے آپ کا میزبان سلیم ساتانی. ندیم صاحب آپ سے سوال سے پوچھ لے آج ماشاءاللہ آپ نے کیا سوچ کے واسکٹ پہنی؟ مطلب کوئی اس کا ارادہ تھا آپ کا یا ویسے ہی آپ واسکٹ پہن کے آئے؟ میں کھانا کھاتے وقت کپڑا پہنتے وقت کبھی نہیں سوچتا جو ملا پہن لیا اور زندگی کی شروعات سے ابھی تک جب بھی مجھے جو کچھ ملا میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ نے میرے توقع سے مجھے زیادہ دیا. وائف کو دیکھا تھا نہیں دیکھا تھا بغیر دیکھے ہی کر لی تھی شادی؟ دیکھیں وائف کو دیکھنا بالکل دیکھا تھا. ابھی تو آپ نے ایک لفظ کہا ہے حضرت کہ میں جو بھی چیز دیکھتا ہوں بغیر دیکھے ہی پسند کر لیتا ہوں. دیکھیں وائف چیز نہیں ہے نا. اچھا معذرت کے ساتھ ہم نے تو ایک عورت کو پروڈکٹ بنا لیا کہ آپ لائیں بٹھائیں دیکھیں. یہ دو دلوں کے رشتے ہوتے ہیں. جب آدمی دیکھتا ہے تو ایک دل دوسرے دل کو قبول کر لیتا ہے اور نہ ہی اس میں پیسہ دیکھا جاتا ہے نہ دولت نہ شہرت نہ. ہمارے یہاں طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟
تو اب ہم آتے ہیں اپنی موضوع کی طرف جی کہ جی چلیں یہ ہماری آج ہم نے جھوٹ کے اوپر بات کرنی ہے. پہلے ہم جھوٹ کو لے لیتے ہیں. یہ جو جھوٹ جو ہے عموماً ہر جگہ پہ بولا جاتا ہے, چاہے ہم کاروباری حوالے سے دیکھ لیں, کسی سے بات کر رہے ہوں, گھر میں بیٹھے ہوئے دیکھ لیں, ہر جگہ کے اوپر جو ہے یہ زیادہ عنصر چل رہا ہے. اس کو کیسے کنٹرول کریں اور کہاں کہاں آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھی؟ جھوٹ مسئلہ یہ ہے کہ کہاں استعمال نہیں ہو رہا. وہی کہنا چاہ رہا ہوں. گھر سے شروع ہوتے ہیں, گھر سے باہر نکلتے ہیں, شہروں میں جاتے ہیں, مختلف ممالک میں جاتے ہیں, دنیا بھر میں یہ جھوٹ جو ہے نا ہر جگہ پھیل چکا ہے. اور یہ جھوٹ جو ہے خوف کی وجہ سے پھیلا. خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں کامیاب سچ پہ ہوں گا یا نہیں ہوں گا. ہر جگہ جو جھوٹ ہو رہی ہوتی ہے, یہ پھر خوف آتا ہے کہ اگر میں نے سچ بول دیا کہیں فساد نہ ہو جائے. پھر یہ جو جھوٹ ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ جناب اس سچ کی وجہ سے میری چیزیں بگڑ نہ جائے, میرے کام بگڑ نہ جائے. اور یہی جھوٹ جو ہے رشتوں کو ختم کر دیتی ہے, باپ کو بیٹے سے دور کر دیتی ہے, عوام کو حکومت سے دور کر دیتی ہے, حکومت کو عوام سے دور کر دیتی ہے. یہ جو جھوٹ ہے نا یہ ایک زہر کی طرح ہے اور یہ سلو پوائزننگ ہے. یعنی ایک دن میں یہ نہیں ڈیولپ ہوتا ہے. اس کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یا تو آپ بنیادی طور پہ بچوں کو جب چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت سے آپ ان کو سکھائیں, جیسے کہ جاپان میں جو ہے نا ABCD نہیں سکھاتے, ان کو مورلز جو ہوتے ہیں, ایتھکس ہوتے ہیں, ان کو 7 سال تک یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے, آپ نے اندر کو یہ نہیں کرنا ہے کہ میں. وہاں پہ ہر چیز یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ ایک رشتے کو کس طرح سے نبھائیں گے. ہمارے یہاں اس چیز کو شروعات اگر آج ہم کریں گے تو اس کا امپیکٹ آئے گا 20 سال بعد, کیونکہ ایک بچہ 20 سال بعد جوان ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ جو تعلیم دی جا رہی ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں آ رہی؟ آپ جاپان کی مثال تو لے کے آ رہے ہیں, کیونکہ ہم جاپان کا اگر کمپیریزن کریں تو بہت پیچھے ہیں ہم اگر اس کے سارے سسٹم کے حوالے سے. اگر ہم پاکستان کے سسٹم پہ ہی بات کریں تو کیا وہاں فقدان ہے؟ دیکھیں ہمارے یہاں تو مونٹیسری سے بچہ امتحان میں بیٹھ جاتا ہے اور آخر تک امتحان دے رہا ہوتا ہے, اور اسے امتحان کا ایک پیٹرن ہوتا ہے. یہ بات سچ ہے, مگر بات تو ہے رسوائی کی, مگر بات ہے سچ. اچھا دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کوئک ریمیڈی دی ہے, وہ ہے رمضان. آپ نے سنا ہوگا برسوں کا گناہگار تھا ایک ہی رات میں بدل گیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ جب دل میں ایمان لے آئے, اور یہ رمضان کا مہینہ ہے, بہت آسانی سے آپ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں. دیکھیں قرآن شریف میں 188 ٹائمز جو ہے نا ریفر کیا گیا ہے جھوٹ سے, کہ جھوٹ نہ بولو, جھوٹ کا ساتھ مت دو. آپ ریسرچ کریں. دیکھیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا ہو سکے قرآن شریف کو پڑھوں اور سمجھوں, اور سمجھنے کے بعد اس کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں لے کے آؤں. آج جو ہم بات کرتے ہیں معاشرے کے اندر, یہ جتنا آپ کا ٹاپک اتنا بہترین ہے ماشاءاللہ مفتی صاحب آپ نے, اور میں سمجھتا ہوں عوام نے یہ جو کہا ہے یہ سب سے اہم مسئلہ یہی ہے عوام کا. دیکھیں ہمارے یہاں ہم کہتے ہیں نا کہ جھوٹ نہ بولو, ٹھیک ہے, جھوٹ کیوں بولے جاتے ہیں؟ کیونکہ سچ سننے کی طاقت بھی نہیں رہی ہے, سچ برداشت بھی نہیں ہوتا, اور سچ نہیں برداشت کریں گے تو پھر جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو ہمارا جو سچ ہے وہ یہ سب سے اہم بات کہ سب کچھ دینے والا وہ رب کی ذات ہے. پہلے تو اس پہ اعتقاد کر لیں. ہم کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, یہ تو میں تو جینیس ہوں, میں نے اپنی محنت سے اتنی دولت کمائی, میں دن رات محنت کرتا تھا. ارے دن رات تو مزدور بھی کرتا ہے, میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک مقصد سے پیدا کیا ہے. ہم اپنے آپ کو کیٹیگریز میں نہ ڈالیں کہ وہ امیر ہے, اس کا مطلب ہے کیا وہ اللہ سے بہت قریب ہے, کیا وہ بڑا بلیسڈ آدمی ہے؟ نہیں, اللہ نے ہر ایک کو ایک مقصد سے اتارا ہے. کسی کو ڈاکٹر, کسی کو انجینئر, کسی کو مزدور, کسی کو بادشاہ, کسی کو خادم, مطلب ہر کسی کے لیے. اب بات یہ ہے کہ ہمیں کیا کیا چیزوں کا کہا گیا ہے. سچ بولو, جھوٹ نہ بولو, کام ایسے کرو جس سے دوسرے کو فائدہ ہو, اور جب کام کر دو تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ. نہیں ہمارے یہاں ہم تو کہتے ہیں میں. آپ مختلف ممالک میں, کیونکہ میں نے بہت سی ملکوں میں ٹریول کیا ہے, تو ہم جہاں بھی جاتے ہیں مختلف ایک کلچر ہے. آپ اگر عرب جاتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ میں نے کیا, الحمدللہ. کہیں آپ جائیں
ईरान के कल्चर में अलग है, हमारे कल्चर भी हमेशा हम कहते हैं शुक्रिया, तशक्कुर, अल्लाह की मेहरबानी। मगर आहिस्ते आहिस्ते क्या हो रहा है कि हमने स्कूल से लेके अभी तक हमने एक दूसरे को नीचे दिखा के ऊपर चढ़ने की कोशिश की है। यानी कि हम ये नहीं कहते कि यार ये इसने अच्छे काम किए, अब जो नई अवामी हुकूमत आएगी इससे भी अच्छे काम करेंगे। हम क्या कहते हैं, वो हुकूमत गंदी थी, ये हुकूमत अच्छी है, इस हुकूमत की बुराई दिखाएंगे, एक और हुकूमत को करेंगे। हम हर तमाम हुकूमतों को चाहिए एक दूसरे की बुराई हटा के एक दूसरे से अच्छाई का कंपटीशन करें कि अगर एक ने अच्छा काम किया मैं उससे भी अच्छा काम करूंगा। अच्छा अतीक साहब, मैं आपकी तरफ एक मरतबा फिर आऊँगा, क्योंकि मुफ्ती साहब से जब हम उस पर तफसीली गुफ्तगू सुनेंगे ताकि तसस्सुस बरकरार है। ब्रेक पे हम जा रहे थे, आपने एक बहुत अच्छी बात की कि झूठ जो है, अगर मैं झूठ को सियासतदान की तरफ लेके जाऊँ, इसी झूठ को आपके ताजिरों की तरफ लेके जाऊँ, इसी झूठ को जिस तरीके से कहा कुछ जाता है होता कुछ है उसकी तरफ लेके जाऊँ, तो कैसे आप डिफ़ाइन करेंगे ताजिर कहाँ झूठ नहीं बोल रहा, सियासतदान क्या झूठ बोल रहा है नहीं बोल रहा, असम्बलियों में क्या झूठ बोला जा रहा है नहीं बोला जा रहा, क्या ये नुमाइंदगी जो कर रहे ये सियासत का बेहतरीन जो आपके सामने एक्सपोज होता है उसमें क्या झूठ है या नहीं है? देखिए, झूठ की नहुसत को समझने के लिए उसकी ज़िद को समझें। उसकी ज़िद है सच, और सच में जो उरूज है वो आपने नबियों में देखा, वलियों में देखा, फ़कीरों में देखा। जहाँ जहाँ सच आएगा वहाँ उरूज है, और जहाँ जहाँ झूठ है ये उसमें ज़वाल पजीरी है। और झूठ जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को ज़र्ब पहुँचाता है वो एतमाद है। और एक मोतबर आदमी वो सबसे बड़ा महान है, दौलतमंद है। मैं चश्मे फलक ने ये तो देखा कि एक मुर्दे में जान डाल दी गई, ये नहीं देखा कि एक गैर मोतबर हो गया। ऐसा कोई जादू नहीं है। तो जो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा असासा जो अमल ज़ाया कर दे वो झूठ है। तो झूठ जब किसी कारोबार की गुडविल को खा जाता है वेरी गुड तो बर्बाद हो जाता है। सही। और सच अख्तियार करने के बाद जब वो कारोबार एतमाद की डगर पे आता है तो फिर उसके ख़रीदारों की जो बग़ैर किसी तफ्तीश के तहकीक के वो उससे माल ख़रीदते हैं। यूँ समझे कि ये तिजारत में सबसे ज़्यादा सच और झूठ का अंसर बहुत ज़्यादा ये होता है। और इस वक्त मैं समझता हूँ बदकिस्मती है, वो तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग उस सतह पर नहीं हैं जहाँ हम समझें कि इसका फ़ायदा क्या है। हर बंदा एक गलत डगर पे चल रहा है और वो समझता है, क्योंकि देखिए कोई भी अमल हो जहाँ अल्लाह पर यकीन में कमी आएगी वहाँ एक ऐसा एरर आएगा जो आपको नुकसान पहुँचाएगा। मिसाल है, हम जितने लोग यहाँ इस वक्त कमरे में मौजूद हैं, हमारे दरमियान जो हमारा मनसब ईमानी है उसी की तफरीक से अल्लाह की नज़र में हमारा दर्जा बुलंद है। जिसका जितना यकीन मजबूत है, वो चाहे आपका हो या मेरा हो या मुफ्ती, वो उतना ही बुलंद है। तो ये समझने की बातें हैं, समझने की चीज़ें हैं। ये जैसे हम तकब्बुर की बात करते हैं, तकब्बुर जहाँ अल्लाह पाक को क्रेडिट नहीं दोगे वहाँ अल्लाह पाक आपसे वो मनसब भी छीन लेगा जिस पर आप फाइज हैं। कलाम पाक में तो इंसान को भटकने से बचाने के लिए फरमाया कि तुम अपने मामलात में ये लफ्ज़ इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह ये लाजिम है। जैसे आप किसी से वादा करते हैं कि आप वो वादा पूरा करेंगे तो आपके लिए लाजिम है, यानी खुदा आपको मशवरा दे रहा है कि आप इंशाअल्लाह का लफ्ज़ क्या बात है, बहुत अगर इस्तेमाल नहीं करते तो आपके अंदर फिर तकब्बुर आएगा, आपने अपनी ज़ात पे भरोसा किया। तो इसी तरह ये रियाकारी है। इस वक्त देखें खैराती इदारों में दिखावा है बहुत ज़्यादा। रियाकारी का मतलब ये है कि जिसको आप मदद कर रहे हैं उसकी आपने इज़्ज़त ख़राब कर दी। उसको आप कोई आटे की थैली दे रहे हैं, आप उसको राशन बांट रहे हैं या जो कुछ भी, आप
लोगों को दिखा रहे हैं कि मैंने इसको, ये एक ऐसा समझ लें कि अल्लाह की तरफ से उस शख्स के लिए, रियाकार के लिए ये सख्त इसमें वईद है। इसी तरह आप तकब्बुर की बात है, आप हर अमल उसमें अल्लाह को शामिल रखें कि ये मेरी जो हैसियत है जितनी भी है ये अल्लाह की तरफ से है, मेरा तो कोई, यानी आजिज़ी अगर बरकरार है तो उसमें उरूज है, अगर तकब्बुर है तो फिर अल्लाह पाक आपको उसकी सज़ा देता है। बिल्कुल। तो ये जो कोई भी ये समझे कि ये अल्फाज चाहे झूठ है, बेईमानी है, या दिखावा है, रियाकारी है, इनकी नौसत को समझने के लिए इन सब की ज़िद की तरफ जाना चाहिए कि वो कितने मुतबर्रुक और अहम अल्फाज हैं। अच्छा अतीक साहब, मैंने सियासत के हवाले से भी आपसे बात की, तो उस पर भी थोड़ी सी आप डिफाइन कर दें। क्या माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है हमारा सियासत का निज़ाम? देखिए, सियासत हमारे मुल्क में एक गाली बन गई है, और बदकिस्मती की बात है जो उमूर मुमलिकत जिनके हाथों में होते हैं उनका भी बड़ा मोतबर होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, पुरखुलूस होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और दयानतदार हो। वो लोगों की अमानतें जिस तरह इस वक्त आप देख रहे हैं जो ख़यानत हो रही है, तो उस हुक्मरान की इज़्ज़त भी है। वो हुक्मरान ही तो थे जो खुलफाए राशिदीन थे, बहुत से अंबिया किराम वो हुक्मरान ही भी थे। देखिए, उन्होंने जो अपना दुनिया पर जो अपनी हुक्मरानी का नक्शा खींचा, हज़रत उमर फ़ारूक की मिसाल देते हैं। आप देखिए कि आप इज्ज़ व इंकिसारी और जो एक मुसावात जो आपकी ज़िंदगी में थी, क्यों नहीं लोग उसको अपनाते? क्या तकलीफ़ है? जो खुलफाए राशिदीन को जो अज़मत हुई वो इन्हीं बातों की वजह से हुई। इसलिए मैं समझता हूँ कि लाजिम है कि लोग रमज़ान के इस महीने को ही समझें कि हम मोतकिफ़ हैं। आप मस्जिद में जाते हो तो आप एहतिकाफ़ करते हो। एहतिकाफ़ क्या चीज़ है, इसे समझना होगा कि आप जो दुनियावी जो सोच है उसको दरवाजे पे मस्जिद के आपने छोड़ दिया, अब आप अल्लाह से रब्त हो गया, ये एहतिकाफ़ है, आप मोतकिफ़ हो गए। तो रोज़ा रखते हुए क्यों नहीं मोतकिफ़ होते? आपको सोचना चाहिए कि रोज़ा क्या है, क्यों रखा जाता है, मुझ पर क्या फ़राइज़ अल्लाह पाक ने इस वक्त लाजिम कर दिए हैं रोज़े की हालत में, और अगर मैं उस पर अमल नहीं करता तो फिर रोज़ा एक फाका है, इससे आगे कुछ नहीं है। तो इस रियाजत में आने के लिए हर बशर को समझना होगा कि रोज़ा मुकम्मल तकवे की दावत देता है, और जिसने भी वो तकवा अख्तियार नहीं किया वो रोज़े की रूह तक पहुंचा ही नहीं। अच्छा दानियल, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि इस वक्त जो आपने दादी के नक्शे कदम की बात की, दादी ने आपकी बड़ी कुर्बानियाँ दी, वालिद साहब भी, ये जो अफ्तार का दस्तरखान लगाता है हॉस्पिटल के अंदर, तो आप खिदमत के हवाले से करें, उसमें कैसे लोग आ रहे हैं? मतलब गुर्बत ज़्यादा जिनके ऊपर झलक रही है, या वही जो आमूमन लोग घूमते हैं और फिर उसी के बाद रोज़ अफ्तारी के टाइम पर पहुँच जाते हैं? अच्छा, हम जैसे मैंने आपको बताया कि हम ये पिछले 7 साल से लगा रहे हैं, ये 8वां साल है, और पिछले 7 साल से ना हम उसी तरह अफ्तार कर रहे होते जैसे कराची में हर जगह अफ्तारी हो रही थी। आपने देखा अमूमन कोई भी एक स्पॉट या जगह ले ली, वहीं पर ही दरियाँ लगा के, और जैसे अमूमन हो रही होती है अफ्तारी, और सब यूजुअली लोग करा रहे होते हैं। लेकिन इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और इसको ही चेंज करते हुए इस दफ़ा जो हमने तब्दीली और जो चीज़ सोच के करी ना, कि अगर आपने देखा होगा हमारे सोशल मीडिया पे और उस पर चल भी रहा है कि हमने सिर्फ स्पेसिफ़िकली उन हज़रात के लिए अफ्तारी का एहतमाम किया है कि जिन लोगों के पास अपने घर में या वो कहीं बाहर जाके ऐसे रोड पे बैठ के अफ्तारी नहीं कर सकते, सफ़ेद पोश हज़रात, उन लोगों के लिए। और उसी तरह से टेबल कुर्सियां लगा के जैसे हम अफ्तारी करते हैं उसी तरह हम उन लोगों को वहाँ पे बिठा के कर रहे हैं। और उसमें जो हमारे पास तबका आ रहा है ना, अगर आप देखेंगे तो ये आपके जितने बैंक्स हैं, इसके अलावा ये आपके राइडर्स हैं, ये वो, और कुछ ऐसी फैमिलीज़ भी हैं कि अगर आप आगे देखेंगे तो वो अपनी बच्चियों को लेकर आके वो अपना पूरा एहतमाम करके वो हमारे पास टेबल कुर्सी पे बैठ के अफ्तारी कर रहे होते हैं। दानियल, ऐसा भी तो होता होगा इसमें कि बहुत दफ़ा आपको ये फेस करना पड़ता होगा, सही फैमिलीज होती हैं लेकिन वो झूठ बोल देती होंगी। ये तो देखें हर जगह है, ये तो हर जगह, ये तो हमारे यहाँ भी हो रहा था। हमारे पास भी ऐसे लोग आते हैं जो आके वहाँ पे बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो शॉपरों में पार्सल कर लेते हैं और वो पार्सल करके चले जाते हैं, और उन्होंने पहले से भी शॉपर भरे हुए होते हैं। ये तो आपको हर जगह मिलेगा। इसकी वजह से वो लोग रह जाते हैं कि जो असल
حقدار ہیں, وہی میں آپ سے بات کر رہا تھا. لیکن اب اس چیز کو ہی دور کرنے کے لیے ہم اس طرح اس کانسیپٹ پہ ہیں کہ ظاہر سی بات ہے جب ہم ٹیبل کرسی اور وہ ہم نے ان کو ایک طرح سے آپ ریسٹورینٹ والا ماحول دے رہے ہیں کہ ہم ان کو خود سرونگ کر رہے ہیں وہیں پر ہی جا کے, اگر کسی کو کوئی چیز واپس چاہیے تو وہ دوبارہ بھی لے سکتا ہے. لیکن آپ اس کو دیکھیں, روکنے کو آپ جتنا چاہیں آپ روک لیں, لیکن اس طرح ختم تو نہیں کر سکتے, لیکن وہ ختم ہوتی ہے. لیکن اس کے برعکس آپ ایسا بھی نہیں کہ آپ یہ کام کرنا چھوڑ دیں, آپ سٹارٹ تو کریں کسی چیز کے اوپر, کوئی ویژن کو آگے لے کر تو آئیں. شتر مرغ کھلایا کبھی آپ نے؟ نہیں, ہم نے کبھی سر شتر مرغ بھی نہیں کھلایا, نہ مٹن کھلایا. ہم نے ہماری اس طرف نہ جائیں شتر مرغ کی طرف, کیونکہ وہ جو ہے نا بات. دانیال, آپ نے جو ہے اپنی دادی کو دیکھ کر کیا ایسی چیز تھی جو آپ نے سوچا کہ میں بھی یہ کام کروں؟ کس چیز سے زیادہ انسپائر ہوئے آپ؟ سب سے زیادہ اس چیز سے انسپائر ہوا کہ ان کی وفات کے بعد ایسے لوگ اور ایسے لوگ آ کے ہمیں ملے, ایسے بچے آ کے ملے جنہوں نے آ کے ہمیں بتایا کہ ہم یتیم ہو گئے. کوئی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ انہوں نے ہمیں بچپن سے, مجھے میٹرک سے لے کر میری پوری گریجویشن تک کی پڑھائی ساری انہوں نے کرائی, اور آج میں جہاں پہ تنخواہ لے رہا ہوں, سیلری لے رہا ہوں, وہ ان کی وجہ سے. اور یہ ایسے لوگ تھے کہ جو ہمیں سویم کے اوپر پتہ چلے. دادی ہماری 91 ایئرس کے اندر ماشاءاللہ, اور چلتے پھرتے ہمیں کچھ نہیں پتہ چلا, مطلب ایک دن کے اندر انہوں نے وہ بس ایک ہی دعا مانگتی تھی اللہ سے, وہ سبھی آپ سب اور ہم بھی مانگتے ہوں گے کہ چلتے پھرتے اللہ بلائے, کسی کا محتاج نہ کرے. تو وہ بھی ایسے ہی انہوں نے 4-5 گھنٹے کر کے, اور بڑی اچانک بات کی میں بھی تصدیق کروں گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلسل 3 سالوں میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. میں بھی کوشش کرتا ہوں, کیونکہ یہ ہر بندے کو دنیا میں اپنی آخرت کے سامان کرنا چاہیے. ایسے ہی ہے, کیونکہ آدمی کو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کی بہتری اور بھلائی کے لیے اتارا گیا. تو آپ کے ہاتھ سے حسب توفیق کچھ نہ کچھ لوگوں کی مدد ہونی چاہیے. 3 سال میں متواتر میں سفید پوش لوگوں کو مانگنے والوں میں شامل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. عتیق فاؤنڈیشن جو کر رہی ہے کام. جی ہاں, میں اپنی فاؤنڈیشن کے حساب سے, اور اب میں کچھ بھی میں نے دینا ہوتا ہے, میں ایڈریس پوچھتا ہوں, بائکیا سے بھیج دیتا ہوں. وہ بائکیا سے بھی وہ کہتے ہیں کہ ایسی چیز نہ بھیجے گا کہ پتہ لگے کہ یہ کسی نے راشن. تو یعنی سفید پوش آدمی جتنا سلگ رہا ہے, جتنا حالات کی بھٹی میں اس کو پستا ہوا دیکھ رہا ہوں. لیکن اب ایک رات میں, اس ملک کی بات کر رہا ہوں, کہ ایک رات میں آدمی کی حیت بدل جاتی ہے, اس کی حیثیت بدل جاتی ہے. یہ گل پلازا میں 2-2, 3-3 کروڑ کا سامان ایک دکان میں تھا. آج وہ ملبہ ہے. وہ جو پاکستان کی ایک تاریخی مارکیٹ تھی, ملبے پہ لوگوں کو میں نے فاتحہ پڑھتے ہوئے دیکھا, جن کے پیارے اندر صفوف بن گئے ہیں, راکھ بن گئے ہیں, پھر سے مٹی ہو گئے. تو وقت سے ڈرنا چاہیے. اور میں یہ کہوں گا کہ خوش قسمت ترین لوگ ہیں جنہیں اللہ پاک نے ایک اور رمضان المبارک عطا فرمایا ہے. اب بھی اگر یہ سمجھیں کہ اگلے سال دیکھ لیں گے, تو نہیں دیکھتا ہر کوئی. آج ہے آپ کے پاس, ابھی جو لمحہ دستیاب ہے, اپنی گزشتہ خطاؤں سے تائب ہو جائیں. اب تو دنیا ویسے بھی دیکھیں ایک کس سطح پہ آ گئی ہے. آج مسلمان کے سامنے کھڑا ہے, پاک افغان ایک جنگ کے دھارے پر ہے. تو یہ اپنے آپ کو سنوارنے کا وقت ہے, اب کل نہیں ہے. جیسے آپ پلیٹ فارم پہ دیکھتے ہیں, آج ہی کرنا ہے. فائنل جب ویسل بجتی ہے ٹرین کی, تو لوگ جو چھوڑنے کے لیے آئے ہوتے مسافروں کو تیزی سے اتر رہے ہوتے, اور جو مسافر سامان خرید رہے ہوتے تیزی سے وہ چڑھ رہے ہوتے بوگیوں پہ. ایک نفسا نفسی کی صورت ہے. کیا ایسا ماحول حضرت آپ نہیں دیکھ رہے اپنی اطراف؟ نفسا نفسی کا عالم ہے چاروں طرف, آدمی کو کوئی سکون نہیں رہا. تو اب سنورنے سدھرنے کا وقت ہے, اللہ کے حضور اب پیش ہونے کا وقت ہے. جی بالکل, ہم ثنا خواں سے نعت بھی لیں گے. ناظر, ہمیں تعاون کیا ڈیل سینیٹری ویئر, نو ڈاؤٹ کہ ماشاءاللہ ایک کوالٹی پروڈکٹ ہے. اور اسی طریقے سے حمزہ ریزیڈنسی, نعیم دھانانی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے ہمارے ساتھ ہمارے کنفرمنس ہے. اور اسی طریقے سے الغابہ پبلشر اور ہمارے ساتھ پاکستان سرامکس انڈسٹری نے بھی بھرپور تعاون کیا ہوا. اور ہمیں کچھ گفٹ بھیجے جیلانی ویلفیئر نے, آج ہم انہیں ڈسٹریبیوٹ بھی کریں گے. اور ثنا خواں سے ہم نعت لیں گے. کیا نام؟ محمد ثقلین قادری. جی ثقلین, پلیز. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلنا کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، اب مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، سبحان اللہ، کیا کہنے، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار ہم سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، ایک ایسی تمنا بھی سینے میں ہے، جس تمنا کا حاصل مدینے میں ہے، جس تمنا کا حاصل مدینے میں ہے، یہ بھی جینا بھلا کوئی جینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، سبحان اللہ، سبحان، ماشاءاللہ، بہت پیارا کلام۔ اچھا مصطفیٰ، میں یاسمین آپ سے سوال کرے گی کیونکہ مجھے غور سے دیکھ رہی ہے کہ میں سوال کی باری تھی اور آپ کیوں اس طرف جا رہے ہیں نا، میں صرف آپ کو یہ ناظرین بتانا چاہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ جو ہم نے 4 موضوع کا انتخاب کیا تھا، جھوٹ، تکبر، ریاکاری اور اسی طریقے سے جھوٹ، تکبر، ریاکاری اور غیبت،
تو لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم صرف جھوٹ کے اوپر ہی آج بات کر پائیں گے، کیونکہ ماشاءاللہ ابھی جس طرح کا ایٹماسفیئر چل رہا ہے، عتیق صاحب، ہمارے دانیال بھائی اور ندیم بھائی جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بات ہی ختم نہیں ہو پا رہی، تو ہم اسی کی طرف آتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر اس موضوع کو پھر دوبارہ سے کنٹینیو بھی کریں گے۔ اور مفتی صاحب ماشاءاللہ ابھی تک اس پورے پروگرام میں ہر کسی کو ایک اشارے دے رہے کہ ان سے بات کرواؤ، ان سے بات کرواؤ، یہ بڑا پن ہے آپ کا۔ جی اب محسن بھائی آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی، ہم بات کر رہے ہیں جھوٹ کی، اور یہ ہمارے دل کی بیماری ہے ایک، صحیح ہے نا، اور ہماری زندگیوں میں اتنی زیادہ یہ چیز عام ہو گئی ہے کہ ہم اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھ رہے، ہم اس کو کوئی بڑی بات نہیں سمجھ رہے۔ ماں بچے سے جھوٹ بول رہی ہے، بچہ باپ سے جھوٹ بول رہا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہے ہیں، جن کی وجہ سے رشتے خراب ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ۔ اور محسن بھائی کہیں کہیں یہ بات آتی ہے کہ یہاں پہ جھوٹ بولنا صحیح ہے، لیکن ہم سب یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ گناہ ہے، ہم گناہ کر رہے ہیں۔ کیا یہ رمضان ہماری زندگی بہتر بنانے کے لیے نہیں ہے؟ بالکل، اجازت سے بالکل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید لعنۃ اللہ علی القاذبین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریف ہے اللہ رب العزت کے لیے جو خالق کائنات ہے، لاکھوں درود و سلام میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کے محبوب ہیں، خاتم النبیین ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے تمام پینل اور تمام جو معزز مہمان آئے، انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ میں کوشش کرتا ہوں اس موضوع کو، یہ بہت بڑا موضوع ہے، اس کو سمیٹنے کی۔ یاد رکھیے گا، ہم کہتے ہیں لعنت ایک ایسا لفظ ہے جب کسی پہ پڑ جائے تو وہ راندِ درگاہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے ابلیس کا نام سنا ہوگا، جب اسے اللہ کی طرف سے لعنت پہنچی تو آج تک وہ راندِ درگاہ ہے اور آج تک اسے قبولیت نہیں ملی۔ تو معلوم یہ چلا کہ لعنت ایسا لفظ ہے جب کسی پر آ جائے تو پھر وہ کسی قابل نہیں رہتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لعنت اللہ علی القاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ سے اتنے نچلے درجے میں چلا گیا کہ اس کی ایک آسان زبان میں کہیں گے اللہ کی نظروں سے گر گیا۔ سوچے ایک عام بندہ اپنے باس کے پاس بڑی محنت کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، دن رات لگا رہتا ہے، لیکن ایک جھوٹ کی وجہ سے اگر وہ نظروں سے گر جائے پھر وہ کتنا کوشش کر لے، وہ اعتماد، وہ بحالی، وہ مقام پھر نہیں پا سکتا۔ سوچے جو رب کی نظروں سے گر جائے پھر اس کا کیا مقام ہوگا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر اور بھی آقا سے سوال کیا کہ کیا مومن یہ ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا یاد رکھنا مومن بہت سارے گناہ اس سے ہو سکتے ہیں لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں بات سمجھ میں آئی کہ ایمان جب ہوگا تو وہ مومن تب ہوگا جب اس میں جھوٹ نہیں ہوگا، اور جب جھوٹ ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس جھوٹ کو پہلے سمجھنا ہے کیا۔ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، ایسا گناہ جب تک آپ توبہ نہ کریں اللہ معاف نہیں فرماتا۔ اور پھر رسول اللہ فرماتے منافق کی 3 نشانی جو سب سے نچلے درجے میں جہنم میں ہوگا۔ پہلا کیا، امانت دیں گے خیانت کرے گا۔ دوسرا کیا، وعدہ کریں گے وعدہ خلافی کرے گا۔ تیسرا کیا، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ آج حالات یہی ہے، ابھی آپ نے کہا گھر میں بیٹھے آفس سے فون آیا، سر ابھی تو میں راستے میں ہوں۔ راستہ کہاں ہے بھائی؟ بالکل ایسا ہی ہے نا۔ بچے کو گھر میں دستک کی ادھار مانگنے آ گیا، بچے کا بیٹا کہہ دو پپا گھر پہ نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ایسا ہی ہے نا۔ بات اتنی سی ہے کہ جھوٹ تو ہمارے رچ بس گیا ہے ہمارے تمام کیفیات میں، یہاں تک کہ ہم کاروباری لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھائی جب تک جھوٹ نہ بولے کاروبار نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ جبکہ یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جھوٹی قسم کھاتا ہے نا اللہ اس کے کام میں سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ ہاں یہ تو جب تک قسم نہ کھائیں برانڈ یہ فلاں تب تک تو ہم سوچتے کہ برکت ہوگی ہی نہیں۔ اور پھر رسول اللہ فرماتے کیا، جب صبح ہوتی ہے نا، صبح تمام اعضاء ہاتھ پیر آنکھ ناک زبان کے آگے آگے یوں کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے، حدیث بیان کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں اے زبان سیدھی رہنا، اگر آج تو سیدھی نہ رہی تو ہم سارے ٹیڑھے ہو جائیں گے، اور اگر آج تو ٹیڑھی ہو گئی تو پھر ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، اور اگر آج تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے۔ مراد یہ کہ جو زبان ہے نا اس سے انسان جب جھوٹ بولتا ہے کاروبار میں، رزق میں، یہاں تک کہ اللہ دعائیں تک قبول نہیں فرماتا اس شخص کی جو جھوٹ بولتا ہے۔
اسی طریقے سے اگر ہم جھوٹ کرتے ہیں اور جھوٹ بول کے کوئی چیزیں بیچتے ہیں، اس کی برکت کا کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہ بہت دیکھیں، یہ امپورٹنٹ رسول اللہ کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا ہے جب جھوٹ بول کے جو کاروبار کرتے ہو اللہ اس سے تمہیں شاید تمہیں لگ رہا اس سے فائدہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ حضور نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یہ حدیث سن لیجیے، فرماتے ہیں اگر تمہارے مال میں عیب ہو، مال میں عیب ہو اور تم اس کو بیان کر دیتے ہو تو اللہ اور برکت دیتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کیا معلوم چلا آج کل کیا کرتے ہیں، کوئی جانور ہو یا کوئی کپڑا ہی ہو رہا، آپ اس میں اگر وہ پھٹا ہوا یا کوئی نقص ہے آپ بیان نہیں کرتے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تم بیان نہیں کرو گے یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت کبھی نہیں دے گا۔ تو ایک تاجر کا کام کیا ہے کہ وہ جو مال اس کے پاس ہے کسی بھی شکل میں ہو، اگر اس میں عیب ہے تو بیان کرے، اللہ تعالیٰ اس عیب کے بیان کی وجہ سے، اور وہ کاروبار میں اگر وہ کوئی لیتا ہے اللہ اس میں بدل کیا دیتا ہے، برکت عطا فرما دیتا ہے۔ پھر جو بڑی اہم بات ہے، آج کل لوگ جھوٹ کو مزاح کے طور پر بھی لیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، حضور نے 3 مرتبہ فرمایا۔ کس لیے؟ جو جھوٹ بات کہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے۔ کتنی بار حضور نے فرمایا؟ 3 بار۔ اب سوچے اس سے بڑا کیا گناہ ہوگا کہ ہم تو ارے یار میں تو مذاق کر رہا تھا ہر بات پہ، یار تمہاری امی کے ساتھ یہ ہو گیا، تمہارے بھائی کے ساتھ یہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، کیوں بھائی؟ یہ تو اگر دیکھا جائے آپ نے جھوٹ بول کر ارے میں تو مذاق پہ کر رہا تھا، تو یہ جھوٹ کا تو حضور نے فرمایا یہ شخص خود ہلاکت ہے۔ پھر اہم بات آج کل آپ دیکھ رہے ہیں وائرل ہو رہا ہے، اور آج کل بڑا یہ پڑھو گے تو 1 لاکھ کا ثواب، یہ پڑھو گے جنت تمہاری، تمہارے باپ کی جنت ہے یا تم نے بنائی ہے؟ صبح صبح 1 کروڑ روپے آ جائے گا، صبح صبح کے شام تک تم اتنے امیر جاؤ گے۔ لعنت اللہ علی القاذبین، یہ ہے جھوٹے، یہ ہے وہ لوگ جو اللہ اس کے دین کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے ہر وظیفے کا ہر اس کا کمال ہے، اللہ کی رحمت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ جھوٹ بول کر یہ کام کریں گے اور پھر یقین مانیں، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، لوگ قرضہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں سر فلاں تاریخ کو میں دوں گا، دل میں کیا ہوتا ہے، ارے کیا ہے جانے دو، کون سا دینا ہے۔ وہ فرماتے جو دینے کی نیت سے قرض نہیں دیتا، اور یاد رکھیں ایک حدیث سناتا ہوں، وہ فرماتے ہیں جو قرض لے اور نیت یہ کہ وہ دے گا اللہ اس کی مدد کرتا ہے قرضہ اتارنے میں۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ کہتے ہیں جو قرضہ لے کر یہ سوچتے ہیں کہ بس یہ تو ہمارا مال ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں قرضدار کی نماز جنازہ نہیں ہوتی، حضور نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ حضرت ابو قتادہ کھڑے ہوئے، ایک شخص کا جنازہ آیا، حضور نے فرمایا کہ اس پر قرض ہے؟ تو فرمایا ہاں کا قرض ہے۔ فرمایا تم نماز پڑھ لو، حضور نے نہیں پڑھی۔ پھر ابو قتادہ نے اس کا قرض اتارا، حضور نے پھر نماز پڑھائی۔ تو معلوم ہی چلا کہ آج کل ہم ہر بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، قرض لینا ہو تب جھوٹ بولیں گے، وائرل ہونا ہو تب جھوٹ بولیں گے۔ سب سے اہم بات، جھوٹ کا پلندہ اتنا ایسا ہو گیا ہے، ابھی کھایا وہ مال کھانا کسی اور کا ہے، کھڑے ہو کے تصویر کھنچاتے ہیں، یہ دیکھیں برانڈ کی ہم نے گاڑی رکھی ہوئی ہے، یہ برانڈ کے ہم نے کھانا۔ او بھائی کس کو دکھا رہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کا تمہیں خوف نہیں کہ تمہیں مرنا نہیں۔ اور ایک بات جو میں حضرت سے بات، کیونکہ یہ ماشاءاللہ دسترخوان لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، جو آج کل لوگ شعبدے باز ہو گئے، جھوٹے ہو گئے۔ ایک اور میں بات اس میں ایک مسئلہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یاد رکھیے گا جو افطاری کا کھانا ہوتا ہے اس میں زکوٰۃ کے پیسے نہیں لگتے، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر زکوٰۃ کے مال سے افطاری کرائی تو پھر وہ شخص گناہ گار ہوگا۔ تو کوشش کیا کریں کہ بہت سے لوگوں کو یہ مسئلے نہیں پتہ ہوتے، آپ زکوٰۃ دے دیتے ہیں، زکوٰۃ ان تک پہنچائیں دینے کا جن کا حق ہے۔ یہ اس لیے مسئلہ بیان کیا تاکہ لوگوں میں علم ہو جائے۔ اب جو اصل بات جو بتانا چاہتا ہوں، حضور فرماتے ہیں جب بندہ جھوٹ بولتا ہے یہاں کالا داغ پڑ جاتا ہے، وہ داغ جھوٹ بول بول کے اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ اس سے گناہ نہیں لگتا، وہ ہر لمحے جھوٹ بولتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب تم جھوٹ بولو گے جھوٹ گناہ کی طرف لے جائے گا، اور گناہ تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا۔ آج سب سے اہم بات کہ اس جھوٹ کا پرندہ اگر دیکھا جائے تو یہ جیسے بات کی یہ ہمارے گھر سے ہی شروع ہوتا ہے، ہم بچے سے شروع کرتے ہیں اور بڑے تک۔ ہمارے بچے کہاں سے سیکھتے ہیں؟ اسی جھوٹ کی وجہ سے تو سیکھتے ہیں۔ تو خدا را اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے بچائے، انشاءاللہ آگے پھر آگے اور بات کریں گے۔ ندیم بھائی بالکل ندیم بھائی، جیسے مفتی صاحب نے ہمیں اتنی خوبصورت باتیں بتائیں کہ جھوٹ پہ، کہ ہم اپنی زندگیوں میں ہر وقت جھوٹ 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 یہی کرتے ہیں، اور بہت خوبصورت بات کی کہ ہم مذاق میں بہت کرنے لگے۔ اچھا ایک بات اور کر دوں پھر ندیم بھائی، یاد رکھیے حضور نے فرمایا ہے کہ آج کل ایک اور بات بھی ہے، ہم سنتے فلاں نے کہا
بتا دیا. حضور فرماتے ہیں انسان اور آدمی کے لیے جھوٹا ہونا اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات پہ عمل کرے. یہ جو آج کل ہے نا کہ فلاں نے یہ حدیث بیان کر دی, بھائی تحقیق تو کرو, فلاں نے یہ بات کر دی تھی, مانو تو صحیح, لیکن اصل مسئلہ ہے کہ ہاں فلاں نے یہ بات کہی تھی. یہ یاد رکھیے گا آدمی کی جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی کیا کہ وہ سنی سنائی بھی بات پر عمل کرے. افلا تفکرون افلا تدبرون, تفکر کرو تدبر کرو تاکہ جھوٹ سے بچا جائے. جی ندیم بھائی, ہم مشہور ہونے کے لیے اکثر جھوٹ اب بہت عام ہو گیا, ہم جھوٹ بول بول کے مشہور ہوتے ہیں. ہم یہ ہیں, ہم اس سیٹ پہ پہنچ گئے, پیچھے سے ہم کچھ نہیں ہوتے. ہم اپنی یوتھ کو ایسے اس چیز سے کیسے روک سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمیں یوتھ کو کہنا پڑے گا کہ ایک جھوٹ بولو گے نا, اس کے پیچھے تمہیں 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے. یعنی ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ, دوسرا جھوٹ کو چھپانے کے لیے تیسرا جھوٹ, اور یہ جھوٹ کا سلسلہ آخر میں رسوائی لے آتا ہے. کیونکہ جو سچ ہے وہ تو نظر آئے گا. آپ بے شک جتنا ڈیلے کر لیں, 6 مہینہ جھوٹ بول لیں, سال بول لیں, 2 سال بول لیں, آخر تو پتہ ہی لگ جاتا ہے نا. تو ہمیں جو لوگوں کو, سب کو, میں آپ بچے سب, ہم نے شروعات جو ہے نا اپنے سے کرنی ہے. بالکل. ہم کیا کر رہے ہیں, دوسرے کو تنقید کر رہے ہیں کہ فلاں روزے رکھا کرو, نماز پڑھا کرو, نیک کام کیا کرو. یہ سب چیزیں جب ہم اشارہ کر رہے ہوتے ہیں نا, 3 انگلیاں ہماری طرف اشارہ کر رہی ہے, ایک انگلی دوسرے کی طرف, 3 انگلی آپ کی طرف کر رہی ہے کہ تم نے بیٹا کیا کیا. اور پھر جب ہم جو ہے نا خود شروع کریں گے نا, تو پھر ہمارے دیکھا دیکھی سب شروع کریں گے. ہم لوگوں کو فوراً فیس بک پہ جی بہت اچھی بات ہے اور بڑے ایموجیز ڈال لیں, ویری گڈ جی, بڑے نیک کام ہے, واہ واہ کیا مفتی صاحب نے نیک کام. ایسے مفتی صاحب کئی چینلوں پہ کئی دفعہ نیک کام کا کہتے ہیں, مگر وہ صرف رمضان میں سنے جاتے ہیں اور رمضان کے بعد بھول جاتے ہیں. ہم ٹرینڈ کے مسلمان ہو گئے. جس قسم کا ٹرینڈ آتا ہے, محرم کا ٹرینڈ آئے گا تو ہم محرم والے مسلمان ہو جاتے ہیں, بقرعید آتا ہے تو ہم بقرعید والے ٹرینڈ پہ مسلمان بنتے ہیں. تو یہ ٹرینڈ نہیں ہے ریلیجن. ریلیجن جو ہے, جو مذہب ہے, وہ ادھر بٹھانا ہے, ادھر. اور سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں, جب اسلام آیا تھا میرے آقا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ, تو انہوں نے ہر چیز جو لوگوں کو بتائی وہ خود عمل کرتے رہے. بالکل ٹھیک ہے نا جی. اور یہی سلسلہ چلتا رہا اور اسلام جو ہے جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا. یہاں تک کہ جو یہودی, جو کافر ہمارے نبی پاک کو جانتے بھی نہیں تھے, اور جب ان کے ساتھ سفر ہوا اور بعد میں پتہ لگا کہ یہ نبی ہے, انہوں نے دین, اپنا جو بتوں کا دین تھا وہ ختم کر کے کہا کہ یہ سچا دین ہے, کیونکہ میرے نبی نے جو جو کہا وہ کر کے دکھایا. آج ہم کیا کر رہے ہیں, جو بڑے اچھا ٹاپک سلیم بھائی لے کے آیا اور مفتی صاحب بڑے اچھا ایکسپلین کر رہے ہیں, ہم نے ہر چیز کا سہارا لیا جھوٹ سے. ایسا ہی ہے. اور جھوٹ جو ہے وہ دیکھیں آخر اس کو کہاں تک پہنچاتی ہے, منافق تک پہنچا دیتی ہے. تو منافق کی پہچان کیا ہے, جھوٹ. منافق کی شروعات کہاں ہے, جھوٹ. تو یہ جھوٹ جو ہے ہمیں آہستہ آہستہ کرتے ہوئے منافق بھی بنا دے گی. کیا بات ہے, آج بڑی گہرائی کی باتیں ہو رہی ہے, اور اس کے اوپر بریک کی طرف جانا ہے مجھے. ناظرین لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں آپ کے ساتھ. کچھ ہی دیر کے بعد ملتے ہیں آپ کے ساتھ. پیغام رمضان محسوس کرو, پیغام رمضان محسوس کرو. خوش آمدید ہے ہمارے سحری ٹرانسمیشن میں پیغام رمضان. ہم بہت خوبصورت ایک ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں, جھوٹ, جو ہماری زندگی میں بہت عام ہو گیا ہے. ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں, اس رمضان ہم اپنی زندگی کو جھوٹ سے کیسے بچا سکتے ہیں. اور صرف اس میں سننا نہیں ہے, اس میں سمجھ کے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے, اپنی زندگیوں سے, اپنے کاروبار سے جھوٹ کو ختم کرنا ہے. بہت ساری چیزیں ہمیں مفتی صاحب نے بھی بتائیں, ندیم صاحب نے بھی بتائیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل بالکل ماشاءاللہ. ہم چاہتے ہیں یہی ہے کہ جو مفتی صاحب کے الفاظ ہوتے ہیں
اس کے اندر جو نا صداقت ہوتی ہے. ہمارے الفاظوں میں تو پھر بھی کوئی الٹی سیدھی بات آ جاتی ہے, نہیں صاحب کیا کہہ رہا ہوں, تو ان کی جو تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ چیز ایسی ہے حدیث کے تھرو ہے, تو اس میں اور پختگی ہوتی ہے. ہم تو پھر بھی الٹے سیدھے الفاظوں کے اندر ادھر ادھر نکل جاتے. پہلے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے, اور پھر اس کے بعد جو ہے کون سا کلام پیش کر رہے ہیں آپ ہمیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد محمود خالد صاحب. اچھا, آپ اپنا نام تو بتائیں, اتنے پیارے پیارے لگ رہے ہیں. آج کیا بات ہے, کون سی ڈریسنگ آپ کے گھر سے؟ میرا نام غلام سعد قادری ہے. غلام سعد قادری. غلام سعد قادری. کیا آپ کی آج وائف نے آپ کو اتنی پیاری نظروں سے دیکھ کے بھیجا ہے؟ ان میرڈ ہوں. ان میرڈ ہے ماشاءاللہ. مجھے لگ رہا ہے رشتہ کی اماں نے کہانیاں تو نہیں بھیجا چل ہے رہی. پھر. اماں نے بھیجا ہے. جی ہیں جی. کوئی منگنی ہوئی نہیں ہوئی ابھی تک؟ نہیں, بس جلدی ہو جائے گی. ابھی سلیم بھائی اس پروگرام میں کروا دیں گے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے, اگر وہ بھی چاہتے ہیں ہمارے اس بھائی سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے, تو ماشاءاللہ بڑا پیارا لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ویسی بھی ایک نعت خواں کی چل رہی ہے, ہاں اس کا بھی وہ آج کل, ہاں مجھے پتہ ہے اس کا بھی چل رہا ہے. اس کو بھی دوسرا سال ہو گیا, ابھی تک اس کی بھی نہیں ہوئی, لیکن ساتھ کا ماشاءاللہ ہو جائے گا. ساتھ کی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. برکت والے لوگ بیٹھے ہیں, عتیق میر صاحب ماشاءاللہ تجربے کار, دانیال, خاص طور پہ ہمارے ندیم مولوی صاحب, وہ جو بات کرتے ہیں تو لازمی یہ صنعت ہو جاتی ہے کہ انشاءاللہ اسی سال آپ کی جلد سے جلد شادی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ. دل ٹھکانہ میرے حضور کا ہے, دل ٹھکانہ, دل ٹھکانہ میرے حضور کا ہے, دل ٹھکانہ میرے حضور کا ہے, جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے, جلوہ خانہ. ایک پل میں ہزاروں عالم میں, ایک پل میں ہزاروں عالم میں آنا جانا میرے حضور کا ہے, آنا جانا. اور نعمتیں سب وہی کھلاتا ہے, نعمتیں سب وہی کھلاتا ہے, پر دانا دانا میرے حضور کا ہے, دانا دانا میرے حضور کا ہے. اور جن پہ اتری آیتیں تطہیر, جن پہ اتری ہے آیتیں تطہیر, وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے, وہ گھرانہ. مجھ سا آسی کہاں مدینہ
مدینہ کہاں مجھ سا سی کہاں مدینہ کہاں مجھ سا آسی کہاں مدینہ کہاں یہ بلانا میرے حضور کا ہے یہ بلانا میرے حضور کا ہے روز محشر جو بخشوائے گا روز محشر جو بخشوائے گا روز محشر جو بخشوائے گا وہ بہانہ میرے حضور کا ہے وہ بہانہ اور ذکر شامل نماز میں خالد ذکر شامل نماز میں خالد پن جگانا میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا جی عتیق صاحب، میں آپ سے اس سوال کی طرف ایک مرتبہ پھر آنا چاہوں گا کہ اس وقت ہمارا تھوڑا سا محدود ہے، کچھ منٹس ہیں ہمارے پاس، تو آپ تاجر کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے کاروبار کے حوالے سے کہ اس وقت جو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جھوٹ کچھ زیادہ آیا ہے کہ ہم کاروبار کرتے ہیں، اس کے اندر یہ بیچنے کے لیے وہ بیچنے کے لیے اس کے اندر کچھ جھوٹ بول کے اپنے کاروبار کو بیچتے ہیں، تو آپ تاجروں کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے جس طرح آپ نے 3-4 الفاظ پر آج بات شروع کی تھی، یہ جھوٹ ہی اتنا بڑا لفظ ہے، یہ پوری فیملی ہے، یہ اکیلا لفظ نہیں ہے، اس کے ساتھ بددیانتی بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، فریب بھی ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ جس پر لعنت پڑ گئی ہو، جو سود ہے لعنت ہے، اس کے بارے اللہ پاک اتنی سخت وعید ہے جو کسی گناہ پر نہیں ہے کہ اگر تم باز نہیں آتے تو سمجھو میرے اور میرے نبی کی جانب سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ کیوں؟ یہ تو ایک مالیاتی لین دین ہے، اس پر اتنا غضب کیوں ہے؟ تو یہ میں جو ذاتی طور پہ اس نتیجے پہنچا کہ جس معاملے میں بھی ظلم کا پہلو ہوگا اللہ اس پہ غضبناک ہوگا۔ تو سود میں چونکہ ظلم ہے، ایک شخص قرض لیتا ہے برباد ہو جاتا ہے، اب اس اصل تو نہیں ہے، وہ اب سود گھر کے سامان بیچ کے وہ سود دے رہا ہے، تو اسی طرح جھوٹ ہے۔ میں تاجروں کو ایک بات سمجھاتا ہوں کہ ہم جس طرح مسجد جاتے ہیں، نفول پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ایک عبادت گاہ ہے، بالکل، لیکن مسجد سے بڑی عبادت گاہ کیا ہے جہاں آپ تجارت کرتے ہو؟ مسجد میں حقوق العباد نہیں ہے، وہ حقوق اللہ ہے، اللہ پھر مہربان ہو جاتا ہے، قضا ہو گئی گناہ نہیں ملتا پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ تو حج عمرے بھی اس کو معاف نہیں کر سکتا جو ہم نے حقوق العباد حق تلفی جو کی لوگوں کی اپنے کاروبار پہ، تو یہ خیال رکھیں کہ حشر کے دن حقوق العباد ہمارے گلے پڑیں گے۔ اچھا، اس میں مارکیٹ کے لوگ جو ہے کتنا ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ مارکیٹ پوری کے پوری اگر ایسوسی ایشن یہ ترغیب دے کہ بھائی اس طریقے سے کام نہیں کرو ہماری مارکیٹ بدنام ہوگی، اس پہ بھی ہم بہت زیادہ غور نہیں کرتے، کچھ جو ہے کم کیلکولیشن کر کے دیتے ہیں، کچھ اس طریقے سے کرتے، تو ایک پورا کا پورا ایٹماسفیئر مائنس ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس پہ کوئی آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایسوسی ایشن کو یا کسی بڑے جو آپ لوگوں کی ایسوسی ایشن ہے اس پہ کام کر کے اس کو کنٹرول کیا جائے؟ کیونکہ ہر چیز کے اندر کبھی بھی کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے، کوئی بھی ایسی چیزیں آتی ہے تو فوراً آپ یکجا ہو جاتے ہیں، ان چیزوں پہ کیوں یکجا نہیں ہوتے؟
देखिए बदकिस्मती ये है, लोग कुरान को समझते हैं, उसकी अजमत को जानते हैं, वो समझने की कोशिश नहीं करते फरमान क्या है, कुरान का फरमान क्या है। हालांकि कुरान में तो वाज़ेह तौर पे लिखा है कि इसका समझना आसान कर दिया है, क्योंकि इंसान की जो नेचर है उसे एक्सेप्ट करती है। वो इंसान मुसलमान ही ना हो, कोई भी हो, उसकी नेचर कुरान की हिदायत को एक्सेप्ट करती है। ये अपने दौर के लोगों की नेचर को, ये फितरत के मुताबिक, तो यही सबब है कि लोग, मैं हर जगह ही बात कहता हूँ, कम से कम तुम तफसीर तो पढ़ो कि कहता क्या है, ये है क्या, फिर असरात देखना अपनी ज़िंदगी में, और इसको समझना आसान कर दिया। देखिए कितना आसान है कि इस पर अमल, हमारी ज़िंदगी उसकी एक उसवा हसना, एक मुकम्मल, यूँ समझे कि इस कुरान के स्क्रिप्ट पर आपने ज़िंदगी गुजारी, और आपकी हस्ती क्या है, हर मुसलमान अपने दिल को टटोल ले। जैसे एक फैक्ट्री फिटेड सिस्टम होता ना किसी भी एक अप्लाइंसेस में, तो हमारे जन्म में ही अल्लाह पाक ने हमारे दिलों में उल्फत रसूल क्या बात डाल दिया है दानियल, ताकि दीन आगे चले। हम सिर्फ समझते नहीं है, हमारी गलती यहाँ पर है। जी समझें तो सही, हमें कोई मोटी मोटी किताबें खोलने की ज़रूरत नहीं है। जब हम समझ लेंगे इसकी छोटी छोटी बातों को भी, हमारी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी माशाल्लाह। क्योंकि वक्त बहुत, दानियल आपसे एक सवाल लेने के बजाय आपसे ये पूछेंगे कि आप माशाल्लाह यंग हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, ठीक है, अपनी दादी का ख्वाब अभी भी कंटिन्यू किया हुआ है, तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे, झूठ से कैसे बचा जा सके? देखें, झूठ से बचने के लिए ना वही सबसे अच्छी बात कि सबसे पहले ना इंसान अगर अपने घर से शुरुआत करे ना, तो सारी की सारी चीज़ बेहतर हो सकती है। मैं वही वाली बात करूँगा कि हम अगर एक उंगली किसी की तरफ पॉइंट करेंगे ना, आप तो 3 उंगलियाँ अपनी तरफ आएंगी। बिल्कुल, ये मिसाल है। सबसे पहले हम अपने घर से शुरुआत करें, अपने घर में, अपने बच्चों के, अपने रिश्तेदारों में, दोस्त यारों में। अगर बंदा अपने आपस में ही करना शुरू करे तो एज अ कम्युनिटी हम खुद ही ग्रो कर सकते हैं। और मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा इनके अंदर कि कोशिश करें कि हमारे माशरे में अब एक चीज़ ये आ गई कि कोई भी नेगेटिव चीज़ निकल के आती है ना, तो उसको फ़ौरन से प्रमोट किया जाता है, वायरल किया जाता है, हर बंदा उसी में लग जाता है। अगर रोड पे कोई एक्सीडेंट भी हो गया ना, तो बजाय उसके कि उसको उठा के बंदा पूछे कि भाई आपको पानी पीना है या कोई एम्बुलेंस को मंगवा दें, लोग वहाँ पे उसकी वीडियो बनाना शुरू हो जाते हैं और उसको वायरल करना शुरू करते हैं। और इसी के बरस अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो उसको कोई प्रमोट या पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जाता। जी बहुत अच्छी तो बात। नदीम भाई, आखिरी पॉजिटिविटी को मैसेज प्रमोट करें जितना कर सकते हैं एज अ कम्युनिटी। और हम अगर आपस में सब मिलजुल के चलेंगे तो खुद ब खुद आप देखें ये कम्युनिटी क्यों बेहतर नहीं होती और सब आगे एक साथ मिलकर चलते हैं। आखिरी पैगाम मैं ये कहूँगा कि सच को अप्रिशिएट करें। अगर आपके शौहर आके आपसे कुछ कहते हैं और आपको नागवार भी गुजर रहा है, तो फिर आप उस सच्चाई को सुन के उसे माफ़ कर दें। क्या बात है। मगर अगर आप किसी सच्चाई को रिवॉर्ड नहीं देंगे तो फिर आप भी उन झूठों में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि आप झूठ को प्रमोट कर रहे हैं। तो अपने बच्चे से भी अगर कोई गलती हो जाए और वो सच आके कहता है, तो कहें कि बेटा तूने सच बोला इसलिए मैंने तुझे माफ़ कर दिया। तो ये तरीका है आपको सच डेवलप करने के लिए। जबरदस्त। आखिरी कलाम माशाल्लाह बहुत प्यारा। रसूल पे जाने की आरज़ू है मुझे, दरे रसूल पे जाने की आरज़ू है मुझे, दरे रसूल पे जाने की आरज़ू है मुझे, वहीं पे नात सुनाने क्या कहने की आरज़ू है मुझे, और दरे रसूल पे जाऊं वहीं
का हो जाऊं, दरे रसूल पे जाऊं, वहीं का हो जाऊं, गुलाम खुद को बनाने की आरज़ू है मुझे, गुलाम खुद को बनाने की आरज़ू है मुझे, नबी के दर को मैं पलकों से अपनी साफ करूं, नबी के दर को मैं अपनी पलकों से साफ करूं, कि आंखें दर पे बिछाने की आरज़ू है मुझे, नबी के दर को मैं पलकों से अपनी साफ करूं, नबी के दर को मैं पलकों से अपनी साफ करूं, कि आंखें दर पे बिछाने की आरज़ू है मुझे। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा मुस्तफ़ा, आज हम आपसे दुआ भी सुनेंगे और कुछ आखिरी कलमात भी सुनेंगे और कुछ आखिरी मैसेजेस भी सुनेंगे। नाज़रीन, आप हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और जिस तरीके से आपने हमें सोशल मीडिया पे मौजू दिया झूठ और 3-4 हवाले से, लेकिन आज हम सिर्फ झूठ पे ही बात कर सके और कल कोशिश करेंगे कि इन मौजू को फिर दोबारा से लेकर आए और आपके उन मौजूआत के हवाले से हमें इंतज़ार रहेगा कि आप फ़ौरन ज्वाइन करें और हमें बताएं और इंशाल्लाह उसी मौजूआत के साथ हम अपने प्रोग्राम को आगे लेके चलते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, यास्मीन को दीजिए इजाज़त और मेरे तमाम जो अतीक मीर साहब है, दानियाल है, नदीम मौलवी साहब और हमारे सना ख्वा और हम सबको और पूरे हमारे चैनल की टीम जो जिसके अंदर हमारे आले अब्बास साहब जो बैठ के कैमरा और सारी चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं, देख रहे हैं सब चीज़ें, शान साहब हमारे वजी साहब जो कैमरे के पीछे लगे हुए, अली साहब हमारे कैमरे के पीछे लगे हुए और हमारी सोशल मीडिया में ताहिर साहब, नबील साहब, ये सारे के सारे लोग जो है गुलदस्ते की मानंद इस पूरे प्रोग्राम को जिस तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं और जिस तरीके से लेके चल रहे, ख़ासतौर पर बिलाल साहब जो हमें कोऑपरेट भी कर रहे हैं हर चीज़ का, वो पूरा का पूरा एक गुलदस्ता जिसको लेकर हम इस प्रोग्राम को आगे की तरफ लेके आते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही अल्लाह लाए तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे और अल्लाह साहब से दुआ सुनते और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर हासिल आपके सामने हाजिर होंगे और जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो इस खाकसार को और वतन अज़ीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बस इतने भाई आप समझ लीजिए कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है और ये इससे बढ़कर कुछ नहीं कि अल्लाह फरमा रहा है इन्नल्लाह ला यहदी, अल्लाह उसको हिदायत नहीं देता जो झूठ बोलता है। क्या बात है। यानी उसे कभी हिदायत नहीं मिलती। तो इससे बड़ी और क्या बात होगी कि इंसान हिदायत जिसके 5 वक्त नमाज में हम मांगते हैं वो हिदायत उस शख्स को नहीं मिलती। कुछ फ़ुक़हा ने, मैं क्योंकि वादे कर दूं कि आजकल ये भी बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि भाई उलमा फरमाते हैं कि चंद सूरतों में झूठ बोलना जायज़ है और वो इस बात को लेकर बड़ा ही झूठ लेते हैं। फरमाया जाता है कि मियाँ बीवी में झूठ बोलना जायज़ है। ये तो नहीं, बात इसको समझना चाहिए। बात ये झूठ बोलना ये नहीं कि बाहर काले करतूत करके आ रहे हो और बोले बीवी को राज़ी रखना झूठ बोल दूँ। झूठ बोलने से क्या मुराद है? इससे मुराद है कि यहाँ जायज़ इस सूरत में कि अगर उसने खाना बनाया, खाने में नमक तेज हो गया तो बीवी ने पूछा खाना कैसा बनाया है, तो आप उसका दिल रखने के लिए ये कह दें कि भाई खाना ठीक बना है।
اس بات کی اجازت ہے. یہ نہیں کہ آپ باہر اللہ معاف کرے منہ کالا کر کے آ رہے ہو اور گھر میں کہیں میں بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کہ علماء نے فرمایا ہے. دوسری بات اسی طریقے سے دو لوگ، دو گروہ یا دو ایسے دوست جو بہت اچھے دوست ہیں، نیک دوست ہیں، ان میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تو تیسرا فرد ایسی بات کر دے کہ بھائی فلاں نے تمہارے لیے یہ اچھائی بات کی، حالانکہ اس نے نہیں کی، اس لیے کہ ان دونوں کو ملانا چاہتا ہے، اس وجہ سے وہ اگر یہ بات کہہ بھی دیتا ہے تو یہ بھی فقہاء نے، علماء نے جائز قرار دیا ہے. اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ جھوٹ بولیں اور جھوٹ بول کے بولیں یہ تو ہمیں اجازت ہے، فلاں ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائیے اللہم آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی صلی اللہ علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، اے رحیم رب، اے کریم رب، اے اللہ یہ رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے، عشرہ رحمت اب ختم ہونے والا ہے، عشرہ مغفرت شروع ہونے والا ہے. یا اللہ ہم نے بہت کمیاں کی ہیں، یا اللہ ہم نے شاید وہ رحمتوں والا جو عشرہ ہے اس کا ویسے حق ادا نہ کیا، لیکن تیری رحمت بہت وسیع ہے. یا اللہ ہم پہ رحم فرما دے، اے اللہ ہم پہ کرم فرما دے. اے میرے مالک آنے والے عشرے میں ہماری مغفرت فرما دے. اے میرے مالک یا اللہ یہ جھوٹ جیسی لعنت، یا اللہ یہ گھر گھر بلکہ خونوں میں رس بس گئی ہے، یا اللہ ہمیں اس جھوٹ جیسی لعنت سے محفوظ فرما دے. اے میرے مالک ہماری زبانوں میں صداقت عطا فرما دے. اس رمضان کی برکت سے، اس محفل کی برکت سے جہاں جہاں تک ہمارا پیغام پہنچ رہا ہے، یا اللہ ان تمام کو صادق بنا دے. اے میرے مالک، اے میرے پروردگار اپنی رحمتوں کا نزول فرمانے کے ساتھ ساتھ جتنے شناخواں آئے، جتنے مہمان آئے، بالخصوص یا اللہ ہمارے سلیم ستیانی بھائی، ہماری بہن یاسمین، یا اللہ جو کیمرہ مین ہے، جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں، جو چینل ہے، اور خاص طور پہ ہمارے دو بھائی نبیل اور طاہر اور ہمارے علی بھائی جس طریقے سے محنت کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے رزق میں فراوانی عطا فرما. یا اللہ ہمیں یا اللہ دین کو اسی طرح پھیلانے والا بنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.